बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत है या साजिश के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, एपेक्स कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स की ब्रीफिंग हो या करप्शन के मुंबा इदारों के अंदर रेंजर्स का नैब की मदद से फ्रंटमैन्स की गिरफ्तारियां हों, या फिर बात कर लें गर्मी लोड शेडिंग से हाँपती कांपती कराची के अवाम, जो अब तक करीबन 3 दिनों में अंदाजा ये किया जा रहा है 1000 अफराद की जिंदगियों का नजराना पेश भी कर चुकी है। यानी कहीं ना कहीं कराची ही मरकज़ निगाह है। अस्पतालों, मुर्दा खानों की बात की जाए और कब्रिस्तानों की बात की जाए तो यहाँ जगह कम पड़ चुकी है। लेकिन यहाँ सिर्फ नजर करम नहीं चाहिए, एक निगाह नहीं चाहिए, कुछ और होना बाकी है। लेकिन अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो थरपारकर का कैद हो, इम्तिहानात में नकल जिसमें पंजम, नहम, दहम और एफए तक के जिस तरह नकल चलती है, और उसके साथ साथ कानून की अमलदारी, सिंध हुकूमत का किरदार कहीं भी नजर नहीं आया। बदकिस्मती तो ये कि वफाक सिंध हुकूमत का भी कोई करता धरता अस्पताल में इंतजामात हो या दिलजोई करना बिल्कुल नजर नहीं आया। अहले कराची को जिंदा बचाने के लिए तो कुछ नहीं, अलबत्ता पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों ने एक गायबाना नमाज जनाजा जरूर अदा की, जिसमें करीबन 342 अराकीन में से सिर्फ 100 अराकीन ही शरीक हुए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमती अराकीन की अदम दिलचस्पी इस बात को अयां कर रही है कि उनको इस दर्द का एहसास कितना ज्यादा है। जरदारी साहब ने तो नोडेरों में तकरीर करते हुए कहा कि अपने कातलों की एफआईआर भी खुद दर्ज करा कर गई थी, सब अंजाम को पहुंच गए, सिर्फ मुशर्रफ साहब बचे। जबकि चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब की वजाहतों पर हंसी आती है, तकरीर गलती थी मगर कम से कम इखलाकियात ये थी कि इस पर कायम रहना चाहिए था। साबिक जर्नैल तो दुनिया से चले गए, वो अब ईंट से ईंट किसकी बजाना चाह रहे हैं। एक और अहम पेशरफ्त हुई कि लंदन पुलिस डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की तफ्तीश के लिए कहा जा रहा है कि चार इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे और वो इस सिलसिले में पाकिस्तान में गिरफ्तार अफराद से बातचीत करने के लिए अनकरीब पाकिस्तान भी पहुंचने वाले हैं। तमाम मौज़ूआत आज ज़ेरे बहस रहेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे सिंध से, जहां इतला दी है कि करीबन 1000 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसमें गर्मी भी शामिल है, लोड शेडिंग भी शामिल है, जिसकी बिना पर हीट स्ट्रोक हुआ, और दूसरी लेकिन यह देखना है कि सिंध हुकूमत की अमलदारी कहाँ थी। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे रेहान हाशमी। सबसे पहले सिंध की बात हो रही है तो सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हमने देखा पिछले 2 सालों के अंदर, रुबीना साहब सवाल पहले थ्रो कर लेने दीजिए। 2 साल के अंदर हमने देखा कि सिंध के अंदर कायम अली शाह साहब की कहीं अमलदारी नजर नहीं आई, चाहे इसके कि रेंजर्स और फौज कोई ऑपरेशन करे और कामयाबियां समेटनी हो तो वजीर आला साहब कैप्टन ऑफ द शिप की हैसियत से सामने आ जाते हैं। इन 1000 अफराद ने दुनिया से पर्दा फरमाया है, क्या अपने कंधों पर इनकी जिम्मेदारी महसूस कर रही हैं आप? देखिए, बात अब आपने शुरू की है तो बात यह है कि जहाँ तक रेंजर्स का ताल्लुक है, उनको हमने खुद दावत दे के बुलाया है, क्योंकि हमने महसूस किया, और वो जो दहशतगर्दी की जंग थी उस पे काबू पाने के लिए, और रेंजर्स उससे पहले भी एक रोल वहाँ अदा करती रही है, लेकिन पिछले 2 साल से एक्टिवली जब से ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हमारा शुरू हुआ है, उसके बाद उनकी जो है ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन बिल्कुल ही वज़ीर आला साहब को जिस तरह से आपने फरमाया, ऐसी बात नहीं है। ही इज़ टोटली इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन। हाँ, कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इसको अब पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सिवाय कराची के मीडिया के पास इस वक्त और कोई टॉपिक नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। जिस भी चैनल पे लगाती हूँ, नहीं जरूर नहीं, मुल्क के और मसाइल या तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सबसे बड़ा मसला है जी, ब्राइट एंड शाइनिंग। नहीं, 1000 अफराद, आपको पता है कि ये हीट वेव जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई। मैं इसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, कोताहियां जरूर हुई हैं, लेकिन एक नेचुरल जो है एलिमेंट था उसके अंदर, जो हीट स्ट्रोक से 2200 अफराद की इंडिया के अंदर भी अमवात हुई हैं। ये मेरे ख्याल में आपने अभी तक किसी चैनल ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया। दूसरा ये है कि 2 साल पहले अगर आपको याद पड़ता हो तो एक हीट वेव यूरोप के अंदर भी आई थी, और आप कभी सोच सकते हैं कि यूके के अंदर डेथ्स हो जाएं लोगों की गर्मी से, लेकिन हुई। लेकिन आप अभी मैं आपकी फुटेज देख रही थी, नॉर्मली अफसोसनाक वाकया है, हमें इस पर बहुत अफसोस है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे आपका इतना इख्तियार नहीं होता। अब मौत जो है
ایک تو قدرتی آفات ہی کی اس میں زمرے میں آتی ہے، یہ والی جو اموات ہیں، کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا، شاید اس میں ناکامی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن بالکل ہی یہ کہہ دینا کہ یہ اموات جو ہیں سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ تو چلے قدرتی آفت ہی کہہ لیں. کسی اسپتال میں آپ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نظر ہی نہیں آیا، یہ کیوں؟ نہیں دیکھیں، اب یہ تو اب جا کے جب جائیں گے تو سب کو اطلاع کر کے جائیں گے، ضرور گئے ہوں گے. میں تو اس بات کو ماننے سے تیار ہی نہیں ہوں کہ ہمارے کوئی سندھ کے جو گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، ضرور گئے ہوں گے. یہ میڈیا نے نہیں رپورٹ کیا تو دیٹ از اندر تھنگ، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی روبینہ صاحبہ 2 دن سے قائم علی شاہ صاحب نوڈیرو میں ہیں بی بی کی سالگرہ کی تیاریوں میں. کہ قائم علی شاہ صاحب ہی ہر جگہ جائیں، اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. صرف قائم علی شاہ ڈز ناٹ مین کہ ہی از the only person representing the Sindh کراچی میں government. 1000 بندے مر گئے، قائم علی شاہ صاحب کا اسپتالوں میں پہنچنا، لوگوں کی دل جوئی کے لیے پہنچنا، انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچنا، آپ سمجھتی ہیں ضروری نہیں ہے؟ نہیں بالکل ان کو جانا چاہیے تھا، اور جا بھی رہے ہوں گے ابھی، لیکن ہوں گے نا، نہیں گئے. سارا کچھ شروع نہیں. دیکھیں اگر باقی انتظامات، باقی لوگ جو گورنمنٹ کے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، قائم علی شاہ صاحب اگر کل نہیں آئے تو آج چلے گئے، لیکن یہ کہ اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دینا کہ وہاں پہ وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب اس بات کو فضول میں ایشو بنایا جا رہا ہے. ریحان ہاشمی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، کہیں نہ کہیں نہیں دیکھیں you are being one very unfair. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ نے فضول میں اس کو ایشو بنا لیا. ایک تو یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی مطلب جو کسی کی بات کچھ ہوتی ہے آپ اس کو بتا کچھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہی ہیں اتنا ضروری تھا ہی نہیں کہ وزیر اعلیٰ ادھر خود موجود ہوتے، کوئی اور بھی چلا جاتا. میڈیا نے رپورٹ نہیں کی، یہ میڈیا کی بھی غلطی نکل آئی کہ اسپتالوں کے اندر سب پہنچے. آپ بالکل میری بات کو، میرے بیان کو ٹویسٹ کر کے بتائیں تو یہ پھر if you think کہ آپ صحیح بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر بولیں. نہیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ایک بار شوکت یوسف زئی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. شوکت یوسف زئی، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. عمران خان صاحب خود لندن میں ہے، غالباً بچوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اگر پاکستان کی ریپرزینٹ کرنے والی جماعت کے سربراہ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً پاکستان واپس آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب کو اس بات پہ دکھ بھی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے اندر قومی سطح پہ 3 روزہ سوگ ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے واقعے پہ. اب یہ جو جسٹیفیکیشن ہم دے رہے ہیں، میرے خیال سے اس میں ہماری حکمرانوں کی نااہلی، نالائکی، چاہے وہ صوبائی ہو وفاقی ہو، اس میں شامل ہے. یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. جب سیلاب آیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جب خیبر پختونخوا میں یہی قدرتی آفات آئی تھی اس میں، اور یہی سینیٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ حکومت کی نالائکی تھی. لیکن ایک قدرتی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. سیلاب آ گیا، بجلی گر گئی، لیکن یہ جو میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد جب ہاسپٹل میں ان کو پہنچائے گا تو ہاسپٹل میں وہ انتظامات نظر نہیں آئے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد کے 2 دن مسلسل پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے، فوکس کر رہا ہے، لیکن لوکل جو حکومت ہے وہ ان کو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. وہ ابھی تک اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، وفاق کا کام ہے. وفاق کہہ رہی ہے یہ ہمارا کام نہیں، یہ صوبے کا کام ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جو اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں، میرے خیال سے اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دونوں استعفیٰ دے دیتے. اور یہ اتنا بڑا واقعہ، اس سے بعد اور کیا ہوگا؟ استعفیٰ دے کے چلا جانا چاہتے، یا پھر ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، باقاعدہ FIR ہونی چاہیے. 1000 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، پتہ نہیں اور کتنے بیچارے لوگ مریں گے. تو یہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. یہ 2 ہی وجوہات بنی 1000 افراد کی ہلاکتوں کی. دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہاسپٹل میں پہنچائے گئے، وہاں بھی سہولیات نظر نہیں آئی. بہت سارے آپ کے میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، ہم تو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو سندھ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. اس کو میرے خیال سے ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور اس کو ڈیفینڈ نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے. جو کوتاہی، جو غفلت ہے، میرے خیال سے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے.
اور جو رسپانسبل ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے. یہ عوامی حکومتیں اسی لیے ہوتی ہیں, جمہوریت لوگ اسی لیے مانگتے ہیں کہ جمہوریت پہ عوام کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. آج کوئی جواب دہ نظر نہیں آ رہا, تو پھر کس طرح ہم مان سکتے ہیں کہ لوگ جمہوریت پہ یقین کریں گے؟ ابھی بھی جس طریقے سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, جس طریقے سے محسن شاہ نواز صاحب, ختم اخلاقیات کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے, جمعے کو یوم سوگ بھی منایا جائے گا, غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں 1000 افراد کے غم کا, ان کے خاندان کے غم کا مداوع ہو گیا بس؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جن کی خاندانوں میں ڈیتھس ہوئی ہیں, جو اموات ہوئی ہیں, وہ لوگ ان کے زخموں پہ مرہم جو ہے وہ یقینی طور پہ ہمارے ان جیسچرز کے تھرو فوری طور پہ نہیں رکھی جائے گی, وقت لگے گا ان کے زخم بھرنے میں. جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے. اب اگر ہم اس کو ایک کہیں کہ یہ ایک خدا کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, یا اگر ہم کہیں کہ اس میں KE الیکٹرک کا ہے, کیا رول ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پر ایک استعفیٰ مانگنے کی ایک روایت بن گئی ہے فوری طور پہ. جو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, دھرنے کے دنوں میں جب بارشیں ہوئیں پشاور میں, تو یہاں پہ خٹک ڈانس کنٹینر پہ کیا جا رہا تھا, اور وہاں پہ 20 لوگ جو تھے ان کی اموات ہو گئی تھی. اور پھر میڈیا کے پریشر سے, پھر میڈیا کے پریشر سے, میڈیا کے پریشر سے, 1000 لوگ مر گئے, تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ اپنی بغیرتی اور نالائکی کا یہاں جواب دو نا, لوگ مر رہے ہیں. آپ انتہائی ضلالت میں نہ اترو نا, لوگ مر گئے, اس کا جواب دو. اگر آپ میں برداشت نہیں ہے, اگر آپ میں برداشت نہیں ہے, نہیں صحیح بات کرو نا, تمہیں کنٹینر سے اتنا فوبیا ہو گیا, تم بغیرتی کے انتہائی لوگ مر رہے ہیں, تم کنٹینر تمہیں یاد آ رہا ہے. یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, لوگ مرے اس کا جواب دیں. جواب دینا چاہ رہا ہوں شوکت صاحب, ایک سیکنڈ خاموش ہوئیے گا, تسلی سے آپ بول لیں. اس طریقے ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک بار پھر سے بات کریں گے محسن شاہ نواز راجہ صاحب سے بھی اور ریحان ہاشمی صاحب سے بھی. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ 1000 افراد ہلاک ہو گئے. پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم 1-2 حکومتوں کے اندر متحدہ قومی موومنٹ سندھ حکومت کا حصہ تھی. سندھ حکومت کی جانب سے کتنے مردہ خانوں کا اہتمام کیا گیا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بھی نہیں ہے. اسی اہم سوال پہ آئیں گے کیونکہ لوگ آج لاشیں سڑکوں پر رکھ کر اور گودوں میں لیے پھر رہے ہیں, قبرستانوں میں جگہ بھی نہیں ہے. یہی اہم سوال اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں پچھلے 3 دنوں کے اندر 1000 سے زائد افراد گرمی لوڈ شیڈنگ سے ہلاک ہو گئے. ابھی تک ذمہ داری کوئی نہیں لے رہے. ہاں کوتاہیوں کا ذکر ضرور ہے کہ کوتاہی ہو سکتی ہے, کس کی ہے ابھی تک واضح طور پر تعین نہیں ہو سکا. ہم بات کریں گے ریحان ہاشمی صاحب سے, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق. ریحان ہاشمی صاحب, خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت تو آپ لوگ کئی کام کرتے رہتے ہیں, لیکن پچھلی 1-2 حکومتوں میں آپ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں. صرف یہ بتا دیجیے گا کراچی میں کتنے مردہ خانے قائم ہیں سرکاری طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو انتہائی کربناک صورتحال سے کراچی کے لوگ گزر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو جو ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں اس میں یقینی طور پہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شہر آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو شہر کے باسیوں کے لیے تو آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے. دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ اگر حکومت میں رہی ہے بھی تو اس میں ہمارا جو گریوینس رہا اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہمارا جو رفٹ رہی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا تھا, کہیں پر بھی دیکھیں, اور اس کی وجہ سے ہی ہم ان اینڈ آؤٹ کرتے رہے ہیں. اس میں بنیادی وجہ یہی تھی, اور ابھی بھی اگر ہم فرض کر رہے ہیں کہ صوبائی بجٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کراچی جو کہ فنڈ جنریٹ کر کے دے رہا ہے پورے پاکستان کو, کراچی کے لیے آپ کچھ رکھ رہے نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ جہاں پر آپ اپنے منصوبے بنا رہے ہیں, بڑے بڑے کانٹریکٹس جو ہے نا دے رہے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے. ریحان یہ بتائیں نا, سوال میرا اسی جگہ پہ, مردہ خانے سرد خانے کتنے ہیں اس وقت سرکاری سطح پر چل رہے ہیں؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. دیکھیں, مردہ خانوں کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے, اور یہاں پر جو سرکاری ہسپتالوں میں موجود ہیں وہ بالکل فل ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب آپ اسمبلی میں اس بات کا احساس دلائیں گے کہ 1000 افراد جاں بحق ہو گئے, اور اب ان کے لیے مردہ خانے اور سرد خانوں کا کم از کم کفنانے دفنانے کا تو کوئی انتظام ہونا چاہیے. کوئی حکومت وقت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ KKF کے زیر انتظام جو کہ مردہ خانے موجود ہیں, سرد خانے موجود ہیں, وہاں پر KKF کے والنٹیئرز نے فری آف کاسٹ بغیر کسی پیسے کے وہاں پر جو میتیں تھیں ان کو رکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے. اور یہ اسی وجہ سے الطاف حسین بھائی نے 3 دن قبل
فوج سے بھی اور رینجر سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں، جس کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ لیتی، صوبائی گورنمنٹ لیتی۔ نہال مجھے یہ جاننا ہے آپ سے، کیا آپ کے پاس وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے آج افطار ڈنر کا دعوت نامہ موصول ہوا تھا؟ دیکھیں ایسے افطار اور ڈنر کا کیا فائدہ کہ لوگ مر رہے ہوں، ہزاروں لوگ بے بس ہوں، بے بسی کے عالم میں گزار رہے ہوں۔ ایسے افطار کو تو ہمیں لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں وہ عوام کے بیچ میں ہیں، تو حکومت کا بھی کام تھا کہ لوگوں کے بیچ میں ہوتی۔ یہ افطار اور ڈنر یہ کیا نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، یہ وقت ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا۔ اچھا، آپ کی پارٹی کے رہنما گئے اسپتالوں میں؟ آپ کی پارٹی کے رہنما گئے اسپتالوں میں انتظامات کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کی دلجوئی کرنے کے لیے؟ میں بذات خود 2 دن اور 2 راتوں سے تقریباً جاگا ہوا ہوں، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، جہاں جہاں فیڈر ٹرپ ہوئے ہیں، جہاں پی ایم ٹی بند ہیں، کہیں پر آفیسز ہیں، کہیں پر موب ہے برانگیختہ، وہاں پر ان کو ہارمونائز کرنا ہے، میڈیٹ کرنا ہے۔ میں خود جو ہوں میں موجود ہوں نارتھ ناظم آباد کے دفاتر میں، کے ایس سی کے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، کے ایس سی کی مینجمنٹ بھی موجود ہے وہاں پر ہمارے ساتھ، اور ہم تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ جو کر سکتے ہوں گے پش کر سکتے ہیں نا، ہم ان کو پش کر سکتے ہیں، ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں، چیزوں کو جو ہارمونائز کر سکتے ہیں، معاملات کو جو میڈیٹ کر۔ فائن محسن شاہ نواز صاحب یہ بتائیں کہ صرف اور صرف سندھ حکومت کا تماشا دیکھنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے گئے؟ کیونکہ ابھی تک تو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب ہی ہیں جو شاید پاکستان کے عوام کا غم تھوڑا زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو میں 1 سیکنڈ پہلے کامنٹ لے لوں محسن شاہ نواز صاحب کا، پھر آپ کے پاس روبینہ صاحب آتا ہوں۔ جی میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جی وفاقی حکومت کی جو ذمہ واری تھی وہ کے ای الیکٹرک کو جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ان کے ساتھ، اس میں 650 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ وفاقی حکومت نے ان کو دینی ہے۔ اگر آپ اس کے بیچ میں باقی ان کے ریسورسز دیکھ لیں تو باقی ان کے اپنے ریسورسز ہیں جہاں سے انہوں نے یہ جنریٹ کر کے اپنے اس کے پول کے بیچ میں لے کے جانی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہے ہم نے وہ پورا کیا ہوا، ہم نے ان کو 650 میگا واٹ بجلی پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کے ای الیکٹریسٹی خود اپنے جو اپنا جو ہاؤس ہے آرڈر نہیں کر پاتی، بجلی کی بات نہیں کر رہا ان کا جو نزلہ محسن صاحب، میرا سوال بجلی پر نہیں ہے محسن صاحب، 1000 افراد کی ہلاکت پر ہے۔ کوئی امدادی پیکج کا کوئی خاص اعلان کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے نیپال، بھوٹان، سری لنکا میں اگر کوئی ایسی آفت آ جائے تو فوراً وفاق ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ 1000 بندہ مر گیا ہے، 1000 بندہ۔ ہماری حکومت نے کراچی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آج کراچی کے آپریشن سے لے کے کراچی کے امن تک ہر جگہ پہ ہماری حکومت نے کراچی کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور ہم اس دفعہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امداد کا اعلان جو ہوتا ہے ایگزیکٹ فگرز کی بجائے اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وفاقی حکومت جو ہے اپنا کردار جو ہے بہتر طریقے سے ادا کرے گی، کبھی بھی کراچی کی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ محسن صاحب، غائبانہ نماز جنازہ کے علاوہ کیا کیا؟ ایڈ کرنا چاہوں گا وہاں پہ، مجھے آپ ریسپونڈ کرنے دیں گے؟ پہلے تو آپ نے جو جی چلیں روبینہ صاحبہ آپ کی جانب بڑھ جاتا ہوں۔ روبینہ صاحبہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو پہلے جو آپ نے پہلے کچھ سوالات اٹھائے تھے اس کا جواب میں دینا چاہوں گی یہاں پر، کہ آپ نے افطار ڈنر کی بات کی۔ افطار ڈنر کوئی پلان جب کرتا ہے، ظاہری بات ہے اتنے بڑے پیمانوں پہ تو کافی دن پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ آپ کی اطلاع کے لیے آج کینسل ہو گیا ہے، وہ نہیں ہوا۔ جی میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے پر، مطلب آپ کے توسط سے نہیں، میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے پہ کیا، بس وہ ان کو اطلاع دے دی گی کہ نہیں ہو رہا نا، میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے تو نہیں۔ میرے خیال میں اتنا شعور تو سب پاکستانیوں کو ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی قومی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم سب اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو کر رہے تھے میرے بھائی ایم کیو ایم والے، تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ یہ کے ای الیکٹرک کا جو معاہدہ ہے یہ نہ ہمارے دور حکومت میں ہوا ہے نہ ان کے دور حکومت میں ہوا ہے، یہ مشرف کے دور میں حکومت میں ہوا ہے جب یہ فولی ان پاور تھے سندھ میں۔ یہ پلیز جب حقائق عابد بتاتے شیر ہیں علی تو صاحب پورے سے بتایا سینٹ میں کریں۔ پوچھ لینا، عابد شیر علی صاحب سے، وہ تو کہہ رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں روبینہ صاحبہ میں تو ہوا ہے۔ بعد میں سینٹ میں پوچھ لوں گی، 25% جو ہے اس میں حکومت کے جو ہیں وہ شیئرز ہیں، اور وہ حکومت چاہے بھی تو اس کے اندر وہ رول نہیں ادا کر سکتی۔ تو یہ تو جس وقت حکومت میں ہوتے ہیں پیپل ہیو سچ شارٹ میموریز، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کی بھی اس کی شارٹ 25% میموریز وفاق ہے، کا باقی کہ لوگوں کی بھی سندھ شارٹ کا؟ میموریز ہے۔ کے الیکٹرک میں 25% شیئر وفاق کا ہے کہ سندھ حکومت کا ہے؟ روبینہ صاحبہ یہ پہلے ہائی یہ لائٹ کر I'm دیں۔ not sure، لیکن 75% میں شور ہوں وفاق کا ہے کے پاس ہے۔ 25% اور 75% صوبے کا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا، ایک سیکنڈ میری بات، 22% ہے وفاق کا شیئر ہے اس میں، 22%۔ 75% اپنی ذمہ داری تو پوری کر لیں روبینہ صاحبہ۔ 25 اور 22 میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے نا بات کو ٹویسٹ نہ کریں۔ بات یہ ہے جب آپ کی بات ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے آپ کہتی ہیں بات ٹویسٹ کر رہے ہیں۔
नहीं, मैं आपको कह रही हूँ 75%। मैं आपको दोबारा आसान से रुबीना साहबा प्लीज, मैं आपको दोबारा आसानी से ये सवाल भेज देता हूँ। 75% सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की, और 25% वफाक की है। आप 75% का हक पूरा कर रही हैं, ये बता दें। जी मेरी बात सुन लें, वो के इलेक्ट्रिक जो है इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो सिंध हुकूमत की नहीं है। और वो कब प्राइवेटाइज किया गया इस कंपनी को, वो आपको मालूम है, वो मुशर्रफ साहब के दौर में किया गया, वो मुआहदे मुशर्रफ साहब के दौर में किए गए। उसमें से अगर आप मतलब जी उस वक्त KESC थी, के इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी के दौर में व्हाटएवर थी, लेकिन ये मुआहदे जो हैं उसी के वक्त हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से मतलब मसाइल का हल बजाय हम क्रिटिसाइज एक दूसरे को करें, हमें ये सोचना है कि मसले का हल क्या है। मसले के हल की तरफ जाने के लिए वी हैव टू सिट टुगेदर, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये जब से हमने ये वाला मामला कर लिया है, आप वफाक से क्या डिमांड कर रही हैं? इन 1000 अफराद की हलाकत पे इनके गम के मदावे के लिए आप वफाक से कोई डिमांड ही कर दें प्रोग्राम के तवज्जुह से? वफाक से हम कोई इस वक्त कोई ब्लैकमेलिंग पोजीशन में तो है नहीं कि हम इनकी मतलब ब्लैकमेलिंग करें इनके कि जी इस वक्त आप चूंकि इस पोजीशन में हैं तो आप हमारे साथ निगोशिएशंस करें। किसी की लाशों के ऊपर हम सियासत नहीं कर सकते और ना करना चाहेंगे। हाँ, उसके लिए बैठ के वफाक को और सूबों को बैठ के जो है वो एक तरीकाकार जरूर वज़ा करना चाहिए। और मेरे आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं कहना चाहूंगी कि इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो सेंसस है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमें किसी को ना किसी भी सूबाई हुकूमत को ना किसी भी फेडरल हुकूमत को ये आइडिया है ब्रेक के बाद शौकत यूसुफ साहब आपसे सवाल करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग जो हो रही है 20-20 घंटे, क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि ऐसा ही वफाकी हुकूमत का कहना है। इस पे आपका कमेंट जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफ साहब, आपसे सवाल यह है कि आबिद शेर अली साहब का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोड शेडिंग हो रही है उसमें कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं PTI की हुकूमत के साथ। अगर जितनी भी लोड शेडिंग हो रही है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब के पास है। 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जी, पहली बात तो है कि काश आबिद शेर अली कभी तो कोई सच बोल लेता। वहाँ यहाँ पेस्को इदारा है उनका, और मेरे ख्याल से 2 दफ़ा हमारी जो सूबाई असम्बली है वो उनको तलब कर चुकी है। यहाँ जो पेस्को चीफ है वो उन्होंने आने से इनकार किया है। चीफ मिनिस्टर ने उनको 2 दफ़ा बुलाया, वो नहीं आए। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या पेस्को हमारे अंडर में आ रहा है या इन्होंने हमें बिजली दे दी है, टेक ओवर कर लिया है हमने कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ तो इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स है। यहाँ इनके ट्रांसफार्मर बोसीदा है, यहाँ इनके लाइन जो है तमाम लाइनें इनकी तबाह बर्बाद हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे, उस पर पैसा नहीं लगा रहे। और दूसरी बात ये कि देखिए हमें 13.5% कोटा मिल रहा है खैबर पख्तूनख्वा को जो पेस्को के पास है। अब 13.5 जो % है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक दिन का, ये जो 8-10 दिन है इसका तो मेरे पास फिगर्स ही मौजूद हैं कि इन्होंने हमें कितनी शार्टेज दी है। जैसे ये मेरे पास एक है 17 तारीख की, आप रिकॉर्ड पे ले आए, ये हमें 13% में 460 मेगावाट इन्होंने कम दिए। दूसरे दिन इन्होंने 352 मेगावाट कम दिए, तीसरे उसके बाद 356 मेगावाट, और जो कल की बात है 322 मेगावाट कम दिए बिजली। आप मुझे बताएं कि हमारे अपना कोटा जो ये बता रहे हैं उससे अगर हमें 400-500 मेगावाट कम मिलेगी तो ये जिम्मेदारी किसकी है बताएं ना जरा, कोई तो ले लेना। ये कहना कि जी परवेज खटक जिम्मेदार है, क्या परवेज खटक के पास पेस्को का चार्ज है, इंचार्ज वो है क्या, हमारे इख्तियार में है? ये तो यहाँ तो सारे चोर बिठाए आबिद शेर अली ने, वो पैसा कमाओ के लिए आए हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। देखिए एक तो बिजली है, ये कहते हैं शार्टेज, हम मान लेते हैं शार्टेज है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और थी, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता 2-3 घंटे बाद ठीक हो जाता। आज ये सूरत हाल है कि 3-3, 4-4 दिन तक आप फोन करें वहाँ कोई उठाता नहीं है वाडा के दफ्तर में। ये इतनी बुरी सूरत हाल तो हमने कभी नहीं देखी थी। तो आबिद शेर अली को अल्लाह तौफीक दे, वो आए यहाँ पे, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिजली चोरी हो रही है। मैं अपने भाई को कहता हूँ कि कहाँ चोरी हो रही है, आपने कौन सा FIR दर्ज किया है कि हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया है? आप वैसे ही चोरी खेल रहे हैं, आप हमें बताएं यहाँ पे अपने लोगों को जिम्मेदारी है। मोहसिन शाहनवाज साहब, मैं एक बार आपके पास फिर आऊंगा, मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला और मुसलसल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये तशनगी बाकी है विफाक की जानिब से
کراچی کے اندر 1000 افراد ہلاک ہو چکے، وفاق کی جانب سے کس قسم کے امدادی پیکج کا اعلان ہوا ہے؟ کوئی C-130 جہاز یا کوئی بسز روانہ کی گئیں؟ دیکھیں جی، وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں، جو جانی نقصان ہوئے ہیں، اس کا جو بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ جو ہے، بیکاز یہ ساری ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ کریں گے، جو بھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اتنی امداد کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے آپ اسسٹنس چاہیے، ہم وہ بالکل اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر یا اس کو ڈیلے کیے بغیر اس میں ڈیلے ہو رہا ہے نا، 25 سے 30 ہزار کم از کم چاہیے ایک شخص کو کفنانے اور دفنانے کے لیے۔ اپنے طور کے اوپر بھی اگر سندھ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر پائے گی تو بالکل وفاقی گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر بھی اس کو خود ہی 2 3 4 گھنٹوں کے بیچ میں نپٹا دے گی اگر سندھ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پراپرلی نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس پروگرام کے توسط سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے میں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ؟ یقینی طور پہ بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ KPK کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے بجلی وفاق کی رسپانسبلٹی کی، اس پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا اپنے بھائی سے، وہ یہ کہ جب بجلی جو ہے نہ تو یہ مفت پیدا ہوتی ہے نہ ہی یہ مفت تقسیم کی جا سکتی ہے۔ KPK کا سب سے بڑا ایشو ہے، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بجلی پیدا کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے، ابھی صوبے جو ہیں اس سٹیج پہ نہیں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد 2-3 سال کا عرصہ گزرے گا، اس کے بعد محسن شاہ نواز صاحب اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم تاریخ پہ چلے جائیں گے، 3 مہینے میں بجلی، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، آپ سے ایک بات ختم کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات کرو، میری بات سنیں، نہیں ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ذمہ داری تھی جس دن ہم نے حکومت لی تھی 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی، آج بجلی جو ہے 16,500 میگا واٹ پہ چلی گئی، ہم نے 2500 میگا واٹ پلس کی ہے۔ آپ 50,000 میگا واٹ بھی بجلی جنریٹ کر لیں نا خالد صاحب، آپ کی لائنوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، انفراسٹرکچر کے اندر 16,000 میگا واٹ سے زیادہ۔ سوری محسن صاحب، میرا نام خالد نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ رانجھا سے یاد آ گیا خالد رانجھا صاحب کہ جو تھیفٹ ہے، لاسز ہیں اور ریکوری ہے، اس کی بیسس کے اوپر صوبوں کے ساتھ وفاق کی کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ پولیس ہے جس نے تھیفٹ بجلی چوروں کو پکڑنا ہے، لاسز جو ہے وہ پولیس نے لائنوں کی جو اتر جاتی ہیں، لائنیں کاٹ لی جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں، ٹرانسفارمرز چوری ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ریکوری پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ اگر پروونشل گورنمنٹ وہ صحیح کر دیتی، میں اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس پروگرام کی تصوف سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پروونشل گورنمنٹ نے کتنے بجلی چوروں کے خلاف FIR کٹوائی ہیں، کتنے بجلی چوروں کو انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، آپ بجلی چوری کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کریں، انفراسٹرکچر کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے محسن شاہ نواز صاحب۔ خیر، ریحان ہاشمی صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، آپ ریحان ہاشمی سے بات کر لیجئے گا پلیز۔ ریحان صاحب، یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وفاق کی جانب سے آپ کس قسم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وفاق کی جانب سے جو بھی وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں محسن شاہ نواز صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 سے 4 گھنٹے میں وفاق کوئی قدم اٹھانے لگے گی۔ وہ اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ کچھ ڈیمانڈ کرے، اب ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی کیونکہ 40 سے 50 یا 25 سے 30 ہزار ایک شخص کو کفنانے اور دفنانے کا خرچہ ہے، اور مرنے والوں میں زیادہ تر غریب ہی ہیں، ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ سلمان، قبل اس کے کہ اس بات کو ایڈریس کروں، دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تو ہر صورت میں بنتی ہے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ KPK گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ رول ہے کہ 50 میگا واٹ سے نیچے کے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ صوبائی حکومت لگا سکتی ہے، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، چاہے وہ جھمپیر میں جو ونڈ کوریڈور ہے سندھ میں، وہاں پر ونڈ کوریڈور کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً 100 سے زیادہ جو LOI ایشو ہو چکے ہیں، لیکن تاحال وہاں پر کوئی بجلی کی پروڈکشن شروع نہیں ہوئی۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں ہوا؟ دوسری چیز یہ KPK میں منی ہائیڈل ڈیمز لگائے جا سکتے تھے 50 میگا واٹ سے نیچے کے، اور مجھے آپ کی ڈیمانڈ چاہیے تھی، وفاق کو بھی ریپرزنٹیشن اس وقت سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، آپ کچھ ڈیمانڈ کر دیں کہ موجودہ کراچی کی اس حالت میں جہاں لوگ ہسپتالوں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، جگہ بھی نہیں ہے، آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وفاق سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سلمان، یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، انتہائی مضحکہ خیز، جہاں پر MQM اپنے خدمت خلق فاؤنڈیشن اور اس کے والنٹیئرز گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں،
جہاں پر ریہیبلیٹیشن ہیٹ اسٹروک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لے کر آ رہے ہیں, جہاں پر لوگ جو مر رہے ہیں ان کی تدفین اور تجہیز کا انتظامات کروا رہے ہیں, تو وفاقی حکومت اب ڈیمانڈ لے گی سندھ گورنمنٹ سے. اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کری تو وفاقی حکومت کو چاہیے تھا خود گراؤنڈ میں موجود ہوتی. ان کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کہاں ہے؟ کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے. مطلب یہ انتظار کریں گے بالکل ریاست ماں کے جیسی ہونی چاہیے, اور ماں کو ہمیشہ خود احساس ہوتا ہے, کسی کو دلانے کی ضرورت نہیں. آصف علی زرداری صاحب نے کل بی بی کی سالگرہ پر نوڈیرو میں ایک خطاب بھی کیا. اسی خطاب پر ہم بات بھی کریں گے, اسپیشلی سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے. اس خطاب کے مندرجات کچھ اس طرح کے تھے جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے. اس یہاں موضوع پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. آصف زرداری صاحب کا بیان اور اس کے بعد ان کے لوگوں کی وضاحتیں, مجھے تو وہ لطیفہ نانی کی شادی والا یاد آ گیا. اور مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب یہ کہنا کہ یہ موجودہ چیف کے خلاف نہیں تھا, وہ جو سابقہ چیف کے خلاف تھا, تو ان میں سے تو زیادہ قبروں میں جا چکے ہیں. جنرل مشرف ہیں, خواہ فیلڈ مارشل ہیں, خواہ جنرل ضیاء الحق ہیں, وہ 3 سال تو نہیں رہے, وہ تو 10 سال رہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے, تو جو فوت ہو گئے ان کی اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے. کسی بھی سیاسی پارٹی کے سینئر لیڈرز کے شان نشان نہیں. جی ناظرین, یہ تھے چودھری نثار جو آج میڈیا کے سامنے بات کر رہے تھے. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ آپ سے بات کریں گے, لیکن اس سے ایک سٹیپ پیچھے. کل جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی تو اس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بی بی اپنی ایف آئی آر میں لوگوں کے نام درج کر گئی تھی. تمام افراد اپنے انجام کو پہنچ گئے, لیکن صرف پرویز مشرف باقی ہے. یہ ایف آئی آر کو ہم چینج نہیں کر سکتے. آپ کا بھی یہی ماننا ہے؟ دیکھیں, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تو لنکیجز ہیں بی بی کی شہادت کے, اور اس کو کوئی ڈینائی کر بھی نہیں سکتا. بڑا واضح طور پر جو ہے وہ بی بی نے خود بھی اپنی جو لکھی تھی یادداشتیں, اس کے اندر بھی انہوں نے مینشن کیا, اپنی دوستوں کے ساتھ بھی وہ ذکر کرتے رہے اس بات کو. تو اس بات کو تو کسی طریقے سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پرویز الہی صاحب بھی تو تھے مینشن ان کی ایف آئی آر میں, پھر ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا آپ نے مفاہمت پہ؟ دیکھیں ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایگزیکٹلی ابھی جو ہم نے بیان سنا, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب. یہی جو چیزیں ہیں جو یہ آپس کی سیاستدانوں کی جو چپکلش ہوتی ہے اور خواہ کی ہوتی ہے, ان کالڈ فور ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں 3 مارشل لا لگے, اور وہ 3 مارشل لا کو سب نے بھگتا. صرف مطلب پیپلز پارٹی نے نہیں, اور جماعت اور پیپلز پارٹی کیونکہ فرنٹ پہ ہوتی ہے وہ زیادہ بھگتتی ہے اس چیز کو, اور پیپلز پارٹی نے اپنے سبق جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے سیکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں پتا تھا پچھلے اپنے 5 سالہ دور اقتدار کے اندر کہ اگر ہم نے اس جمہوریت کے سفر کو, جس کے لیے بی بی نے شہادت دی ہے, اس کو آگے لے کر چلنا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنی پڑے گی. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہم نے کمپرومائز کیا اور یہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ سکی. اگر ہم بھی وہ والی سیاست پہ آ جاتے, یہ کہ بالکل ہی کنفرنٹیشن کی اور بالکل ہر کسی کے ساتھ جو ہے میدان میں کود پڑتے, تو پھر نہیں. اب آپ کا جو کمپرومائز ہے روبینہ صاحبہ وہ ایکسپائری ڈیٹ پہ آ گیا ہے. جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں, ایکسپائری ڈیٹ پہ تو کوئی نہیں آیا. پرویز مشرف کا رول بالکل ایک ڈیفرنٹ رول تھا. پرویز مشرف کا رول جو تھا وہ ایک عامر کا رول بھی تھا, اور اس عامر کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ اس طریقے سے جو بھی طریقہ کار اپنایا گیا اس طریقہ کار سے ان کو اس ملک سے یا اس اقتدار سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریکنسیلیشن کی بات نہ ہوتی, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ سائن کیا جاتا, تو کیا پرویز مشرف کو آپ کسی بھی طریقے سے اس ملک سے نکال سکتے تھے؟ ایک باوردی جرنیل کو جو اپنے آپ کو صدر پاکستان کہتا تھا, جس نے آئین کی اپنے قانون کی دھجیاں اڑائیں, کیا آپ اس کو یہاں سے نکال سکتے تھے؟ پرویز مشرف صاحب کے سامنے کھڑا ہونا تھا اس وقت آپ گارڈ آف آنر دے کے انہیں باہر بھیج رہی تھی. یعنی آپ اپنی ٹائمنگ سے مطمئن ہیں؟ آپ پھر ڈسٹورشن ہوتی ہے. گارڈ آف آنر ہم نے نہیں دیا تھا. گارڈ آف آنر اس وقت جو صدر تھے وہ سینٹ کے چیئرمین, اب مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ ایکٹنگ صدر تھے اس وقت, انہوں نے وہ گارڈ آف آنر دیا. ہمارے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ اس گارڈ آف آنر میں شریک نہیں تھا, کیونکہ آپ کو میں نے یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بی بی حکومت ضرور ہماری تھی, لیکن جو گارڈ آف آنر جو صدر نے دیا گیا نہ وہ ہمارا تھا, وہ چیئرمین سینٹ اس وقت کے جو تھے, اب مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا,
وہ تھے, انہوں نے وہ گارڈ آف آنر دے کے ان کو رخصت کیا. لیکن کچھ کڑوے گھونٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے ملک کی بقا کا بھی سوچنا ہے, ملک کا فیوچر کا بھی سوچنا ہے. اگر آپ مجھے رونگ نہ سمجھیں, اگر آپ مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ کو ٹوسٹ کرتا نہ سمجھیں, تو ہم یہ کہیں کہ وقت کی مناسبت سے پاکستان پیپلز پارٹی کڑوے گھونٹ بھرتی رہی ہے, پیتی رہی ہے, لیکن اس وقت موقع ایسا تھا کہ جب سابق صدر ہو گئے, وہ سابق جرنیل ہو گئے, اس لیے ان کے متعلق بات کرنا مناسب تھا. نہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس جرنیل کے سامنے ہم کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری محترمہ شہید کی جو جد و جہد ہے, وہ آپ اس کو ود ون سٹروک آف پین نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے کڑوا گھونٹ پیا. ضرور پیا, لیکن کس لیے پیا؟ کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے پیا. ہم نے بی بی کی شہادت جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ملک کو منتشر نہیں ہونے دیا, کوئی انتشار نہیں پھیلایا کوئی, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے. روبینہ صاحبہ, پروگرام آخری مرحلے میں ہے. محسن شاہ نواز صاحب سے بھی ایک سوال کہ محسن شاہ نواز صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جس میں چودھری نثار سر فہرست ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کیا ہم سمجھیں کہ ایسے مرحلے میں آ گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں آمنے سامنے ہے, اب کوئی مفاہمت نہیں؟ نہیں, دیکھیں جی, مفاہمت بالکل ہوگی اور یہ چلے گی بھی. اور چودھری نثار صاحب کی اس پریس کانفرنس جو آج انہوں نے اسمبلی ہال کے باہر کی, میں خود بھی موجود تھا, انہوں نے تعمیری تنقید کی ہے, اور تنقید انہوں نے ان کے بیان پہ کی ہے, جو کہ ہر ایک بندے کی رائے ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا وقت کی مناسبت کے ساتھ پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق وہ بیان غیر مناسب تھا. یہی بات انہوں نے کی ہے, اور اس بات کو انہوں نے کوئی اتنا رب نہیں کیا, اور انہوں نے کوئی زرداری صاحب کے اوپر چھوٹا موٹا ایک شعر, ویسے انہوں نے کیونکہ اچھے ماحول میں سارے صحافی صاحبان بھی کھڑے تھے تو وہ بات کر دی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا سلمان بھائی, جو اس وقت مجھے ایک فیل ہو رہی ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ. اگر کوئی سیاسی جماعت ایک پاکستان کو قدم آگے بڑھانے کے لیے اگر کڑوا گھونٹ پی بھی لیتی ہے, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن کریٹ ہو جاتی اور پاکستان جو تھا اس کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی جو ترقی تھی وہ ساری کی ساری بیریئر کی وجہ سے. بہت شکریہ محسن شاہ نواز, بہت شکریہ. پروگرام آخری مرحلے میں پلیز آخری میں کامنٹ لے لوں شوکت یوسف زئی صاحب کا. شوکت یوسف زئی صاحب, جس طرح محسن شاہ نواز صاحب نے ابھی جسٹیفیکیشن دی, انہوں نے کہا یہ ایک اچھا جیسچر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جیسے روبینہ خالد صاحبہ نے کہا کہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا تھا اور وہ ضروری تھا اس وقت کے لحاظ سے. آپ بھی ان تمام باتوں سے ایگری ہیں؟ دیکھیں, ہم تو شروع دل سے کہہ رہے ہیں, اور اچھا ہے کہ قوم سن رہی ہے, ان کی باتیں بھی سن لی ہے قوم نے, کہ یہ اپنے مفادات کے لیے تو یہ گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. اور آج زرداری صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کاش کہ ہم اس وقت یار آپ نے شیخ رشید مفادات کے لیے گٹھ جوڑے. پھر پلیز ریحان ہاشمی صاحب, آپ سے جاننا چاہیے, ریحان ہاشمی صاحب, آپ سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت میں بھی حصہ لیں, کیا کامنٹ کریں کہ ان دو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ٹرانسفر شیخ رشید کا ماتھا آپ چوم رہے جمہوریت سے لگا ہوتی میرے بھائی, تو آج کراچی کی یہ صورتحال نہ ہوتی. جی ریحان ہاشمی, آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ایگری ہیں؟ آپ کی ترجیحات میں شامل تھا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, میٹرو بس کے اوپر بغیر نکل سیر بھی کراتا ہوں میں, آ جائیں آپ اسلام آباد. جی ریحان, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سلمان, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کی جانب سے کبھی نہ کبھی مختلف ادوار میں اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں, چاہے وہ ہم پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں, اس کے علاوہ اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں, لیکن مفاہمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تمام مہمان گرامی جس میں محسن شاہ نواز رانجھا, آپ کا سینٹر روبینہ خالد, شوکت یوسف زئی اور ریحان ہاشمی, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.